नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 184। अय्यामन, देखिए अय्याम योम की जमा है। एक दिन को यानी वन डे को क्या कहते हैं? योम। और बहुत सारे दिन जो होते हैं यानी 2 या 3 दिन से ज्यादा जो होते हैं उनके लिए क्या आता है? अय्याम। यानी ये प्लूरल है, ये जमा है। अय्यामन मादूदात, अय्यामन दिन है, मादूदात गिने चुने, गिने हुए। मादूदात देखिए इसका रूट आप ढूंढेंगे इसमें तो क्या मिलेगा? अदद, आइन, दाल, दाल, ठीक है ना। इद्दत भी इसी से आती है यानी काउंटिंग्स। अदद कहते हैं ना उर्दू में काउंटिंग्स को, तो मादूदात उसी से बना हुआ है यानी गिने चुने दिन, नंबर, ठीक है। मादूद जो गिने हुए हों, दिन है गिने चुने यानी गिने हुए। कौन से दिन, कौन से दिनों की बात हो रही है यहाँ पर? ये रोजे रखने के जो दिन हैं, ये दिन जो है गिने चुने हैं, गिनती के चंद दिन हैं। ये फर्ज जो होते हैं रमजान के रोजे, वो कितने रोजे फर्ज हैं? बस 30 रोजे फर्ज हैं। उसके अलावा पूरा साल में जो है वो नफिल रोजे होते हैं, फर्ज नहीं होते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि दिन है मादूदात गिनती के यानी गिने हुए, गिने चुने, नंबर्ड। फमन, फा मतलब तो, मन जो, जो कोई, काना है, काना फेले माजी, काना यकूनु कुन, तो काना है, मिनकुम तुम में से, फेले माजी है ये काना, लेकिन ये ज्यादातर है के लिए इस्तेमाल होता है कुरान में, ठीक है, क्योंकि ये इसका मतलब था होता है, कभी कभार था का होता है, इसका मतलब ज्यादातर है में इस्तेमाल होता है। और जो कोई है, मिनकुम तुम में से, मिन मतलब से और कुम मतलब तुम सब, तुम में से, मरीदन बीमार, मरीज मतलब बीमार, औ मतलब या, यानी और या, अला ऊपर, अला मतलब पर, सफरिन सफर पर, सफरिन नाम से ही पता चल रहा है सफर पर। फइद्दतुन, फा मतलब तो या फिर, फा का दोनों मीनिंग होते हैं, फा मतलब तो या फिर। इद्दतुन, इद्दत है यानी गिनती है, यानी गिनती पूरी करनी है। इद्दत गिनती के लिए आता है और यहाँ पर हम क्या करेंगे? सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए गिनती पूरी करनी है, ठीक है। तो गिनती है यानी गिनती पूरी करनी है। मिन से, अय्याम दिनों में, यानी ये भी क्या है? जमा है, योम की जमा जो शुरू में आया था। और उखर दूसरे, उखर को क्या कहते हैं? दूसरा, दूसरे दिनों में। तो क्या है कि अय्यामन बादुदात, चंद दिन हैं गिनती के, या दिन हैं गिने चुने। फमन तो जो कोई, काना है, मिनकुम तुम में से, मरीदन मरीज, औ अला सफरिन या सफर पर, फइद्दतुन तो गिनती पूरी करना है, तो गिनती पूरी करनी है, मिन अय्यामिन दिनों में, उखर दूसरे दिनों में। यानी इसमें क्या कह रहे हैं? देखिए हमारा दीन जो है वो बहुत आसान दीन है, बहुत मुश्किल दीन अल्लाह ताला ने नहीं भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, बल्कि इस दीन को बहुत ज्यादा आसान बनाया है और बहुत ज्यादा हमारे ऊपर बोझ भी नहीं डाला गया। एक तो रोजा अपने आप में होता ही बहुत ज्यादा मेडिकल बेनिफिट्स उसके होते हैं और आखिरत में भी बहुत सारे फायदे रोजे के हैं, लेकिन इसमें भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये दिन गिनती के गिने चुने दिन हैं, यानी 30 रोजे आपको रखने ही रखने हैं हर साल में जो फर्ज होते हैं आपके ऊपर। लेकिन तुम में से अगर कोई बीमार है, बहुत ज्यादा शदीद बीमारी, क्योंकि हर किसी को अपनी बीमारी का पता होता है, तो जो ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का सर में दर्द हुआ तो छोड़ दिया, यानी आप बहुत ज्यादा बीमार हैं, ठीक है, या आप सफर पर हैं, तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करनी है, यानी फिर आप उस रोजे को छोड़ सकते हैं और दूसरे दिनों में उसकी गिनती पूरी कर लें। ऐसा नहीं है कि बीमार हैं बहुत ज्यादा और बीमारी के बावजूद आप सोचे कि नहीं मेरा तो एक रोजा निकल जाएगा और फिर आप रोजा रख लें और पता चला उस बीमारी में आप और ज्यादा बीमार हो गए और फिर बाकी के रोजे भी आपके छूट गए। ऐसा नहीं कि अगर आप बीमार हैं बहुत ज्यादा तो आप एक आध दिन का रोजा छोड़ सकते हैं और फिर उसके बाद आप उसमें अपने आप को ठीक करें,
کھائے پیئیں ڈھنگ سے اور پھر اگلے دن تاکہ باقی کے روزے آپ آرام سے رکھ سکیں. ٹھیک ہے. اور پھر جو جتنے روزے نہیں رکھ پایا بیماری کی وجہ سے, کافی روزے بھی چھوٹ گئے, تو وہ باقی پورے سال میں ان روزوں کو پورا کرے گا. یہ روزے جو ہے معاف نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اب بیمار شخص ہے اور یا دودھ پلانے والی مائیں ہیں یا حیض والی عورتیں ہیں, ان کو روزے جو ہیں دوسرے دنوں میں پورے کرنے ہیں. اور جو سفر پر ہوگا, یعنی سفر کیسا سفر, دیکھیں آج کل کا سفر تو بہت آسان ہوتا ہے, بہت سہولتوں والا سفر ہوتا ہے, لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کی سفر میں طبیعت خراب ہو جاتی ہے, جیسے وامٹ وغیرہ ان کو ہوتی ہے, بے حد وامٹنگ ان کو ہوتی ہے, سفر میں طبیعت خراب ہوتی ہے اور رمضان چل رہے ہیں, تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور باقی کے دنوں میں یعنی پورے سال میں سے کبھی بھی پھر وہ روزہ پورا کر لے. لیکن جو آسان ہے, مان لو بائی ایئر جا رہے ہیں, کوئی دقت نہیں ہے, اور جس کو کوئی بھی دقت نہیں ہو رہی, صرف بیٹھ کر پہنچنا ہے, ٹرین کا سفر ہے, بہت آرام سے سفر ہے, لیٹ کر جانا ہے, تو اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری حالت کیسی ہے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. اگر رکھ سکتے ہیں تو رکھ لینا چاہیے, اور اگر ذرا بھی مشکل آ رہی ہے سفر میں تو روزہ چھوڑ کر دوسرے دنوں میں وہ پورا کرنا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دوران سفر یعنی سفر کے دوران لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا, یعنی لوگوں کا ایک گروپ دیکھا, لوگوں کی بھیڑ اکٹھی تھی, لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ روزے دار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دوران سفر روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. یعنی اس نے نیکی سمجھ کر یہ روزہ رکھا, جبکہ پتہ ہے کہ پہلے جو ہے سفر بہت زیادہ مشکل ہوا کرتے تھے, اور سفر میں روزہ رکھنے سے حالت خراب ہو جاتی تھی, دھوپ میں, گرمی میں پیدل چلنا پڑتا تھا, دور دور پیدل چلنا پڑتا تھا, تو پہلے روزہ رکھنا سفر میں بہت مشکل کام تھا, اس لیے سفر میں چھوٹ دی گئی. اب یہ مسافر کے اوپر ڈیپینڈ ہے, اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھے طریقے سے روزہ رکھ سکتا ہوں تو رکھ لے, اگر وہ سمجھتا ہے کہ روزہ دشوار ہو جائے گا تو وہ چھوڑ دے. اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں کا فائدہ اٹھانا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. رخصت کیا ہوتی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیمار ہے, مریض ہے, سفر پر ہے تو روزہ چھوڑ دے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہو گئی, اس کو رخصت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ تعالیٰ کی رخصتوں کو قبول نہیں کرے گا اس پر عرفات کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوگا. یعنی جان بوجھ کر اگر اپنے آپ کو کوئی مشقت میں ڈالے. اب مان لو کہ جب ہم قصر کرتے ہیں نماز, جب ہم سفر پہ جاتے ہیں, دور دور سفر پہ جائیں گے تو نماز جو ہے ہمیں قصر کرنی پڑے گی, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت ہے. لیکن کوئی یہ سوچے کہ نہیں میرا دل نہیں مانتا, میں 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت میں کیسے پڑھ لوں گی, اور پھر وہ پھر بھی پڑھ لے, تو کیا اس کی نمازیں قبول ہوں گی؟ وہ نمازیں بالکل قبول نہیں ہوں گی. قصر کرنا ہر حال میں لازمی ہے, فرض ہے. اگر قصر ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے تو پھر قصر ہی ادا کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں کا فائدہ اٹھانا ہے. بات ہے اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کی, یہ نہیں دیکھنا ہمیں کہ کب زیادہ ہے کب کم ہے, کیا زیادہ عبادتیں ہیں کیا کم ہیں, بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یکسوئی, گنجائش والا اور آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں. یعنی مشکل دین نہیں ہے. کوئی اس کو سوچے کہ اسلام بہت مشکل ہے, اگر آپ اسلام پر غور کریں گے تو اسلام بہت آسان دین ہے, بہت خوبصورت دین ہے. اس میں بے حیائی, ناپاکیاں, گندگی, ان سے دور رہنے کے لیے کہا گیا. بہت پاکیزہ اور صاف ستھرا دین ہے اسلام. وا الذین, وا مطلب اور, الذین ان لوگوں پر, الا مطلب پر, الذین وہ لوگ, یعنی ان لوگوں پر جو, الذین مطلب جو, یطیقونہ, یطیقونہ فعل مضارع ہے یہ, وہ سب طاقت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ سب طاقت رکھتے ہیں ہو اس کی. دیکھیں یہ اتاقا سے بنا ہے, اتاقا یطیقو, اتاقا اس نے طاقت رکھی, یطیقو وہ طاقت رکھتا ہے یا رکھے گا, یہ فعل مضارع ہے. یطیقونہ وہ سب طاقت رکھتے ہیں ہو اس کی. ٹھیک ہے. یہ توق سے بنا ہے, تو واو قاف, توق سے بنا ہے روٹ اس کا, اور مطلب طاقت, وسعت, گھیرا یا قابو کے لیے یا گردن بند کرنے کے لیے, ان سب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور اوپر ان لوگوں کے جو طاقت رکھتے ہیں, فدیتن, فدیہ, فدیے کی, فدیتن طعامن, طعام کھانا کھلانا, طعام کہتے ہیں کھانا کھلانا, فیڈنگ کو, مسکین, مسکین کو کھانا کھلانے کی,
اور اوپر ہیں ان لوگوں کے جو طاقت رکھتے ہیں، فدیتن فدیہ، کھانا کھلانا، مسکین کو، فمن فا مطلب تو، من جو کوئی، تطوع خوشی سے کرے گا، پہلے بھی آیا تھا یہ ورڈ، تطوع خوشی سے کرے گا، تو واو عین اس کا روٹ ہے، یعنی تطوع فعل ماضی اور یتطوع فعل مضارع، تطوع فعل امر، تو جو کوئی خوشی سے کرے گا، خیرن کوئی نیکی، دیکھیں خیر بہت سارے معنوں میں استعمال ہوا، خیر نیکی کے، بھلائی کے، مال کے، ٹھیک ہے، تو خیرن کوئی نیکی، فہوا تو وہ، خیرن بہتر ہے، خیر مطلب بہتر ہے، لہو اس کے لیے، وان اور یہ کہ، تصومو تم روزے رکھو، تصومو تم، اور یہ کہ تصومو تم روزے رکھو، فعل مضارع آیا ہے یہ، اس کا یہ تصومو یہ بھی فعل مضارع ہے، اور اس کا ماضی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ساما، ساما یسومو سم، یسومو یسومونا، تصومو تصومونا، ان کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا، تو یہ، اور یہ کہ تصومو تم روزے رکھو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، لام مطلب لیے اور کم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون علم رکھتے، جانتے، تعلمون علم رکھتے، اب یہاں پر کیا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر، وعلی الذین اور ان پر جو، یطیقونہ طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیتن تو فدیہ ہے، طعام کھانا، مسکین کا یعنی کھانا کھلانا، مسکین ایک مسکین کا، فمن تو جو کوئی، تطوع خوشی سے کرے گا، خیرن کوئی بھلائی، فہوا تو وہ، خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے، وان اور یہ کہ، تصومو تم روزے رکھو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون علم رکھتے یا جانتے، فدیے کی، یہاں پر فدیے کی اجازت ہے، اور فدیے کی اجازت یہاں پر کس کو دی گئی ہے، یعنی جو لوگ بہت زیادہ بیمار ہیں، بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں کہ اب ان سے روزہ نہیں رکھا جا رہا، ہارٹ پیشنٹ کو بھی آتا ہے کبھی کبھار، یعنی کچھ علماء کہتے ہیں ہارٹ پیشنٹ یا جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، اچانک سے ان کی شوگر جب کم ہو جاتی ہے تو شوگر کم ہونا بہت رسکی ہوتا ہے، جان کے لیے رسک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایسی کنڈیشن میں جب اور بہت زیادہ کوئی بیمار ہو، ان سب کنڈیشنز میں وہ کیا کر سکتا ہے، وہ روزے چھوڑ کر وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے، اور فدیہ کیا بتایا ہے، فدیہ بتایا ہے ایک روزے کی قضا، ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلانا، یعنی ایک دن کا کھانا کھلانا، ایک مسکین کو ایک دن کا کھانا کھلانا، اور یا پھر اس کو اتنا ہی اناج دے دینا، کھانا کھلا دینا یا اس کو اناج دے دینا، ٹھیک ہے، اس کو دے سکتے ہیں، تو وہ کھانا کھلانا مسکین کو وہ روزے کی فدیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آیت ہے نا کہ جو کوئی تطوع خوشی سے کرے گا کوئی نیکی تو وہ بہتر ہے، نہیں یہ والی اوپر والی کہ اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں تو فدیہ ہے کھانا کھلانا ایک مسکین کا، یہ آیت جو ہے پہلے آئی تھی جب دین جو ہے شروعاتی ہوئی تھی، نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اور اس وقت جو ہے جب دیکھیے جب نیا کوئی مسلمان ہوتا ہے نا اس کے لیے 30 دن کے روزے رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، یا جو کنورٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی روزے رکھنا 30 دن کے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو شروع سے عادت ڈالتے ہیں، دھیرے دھیرے کر کے، جب فرض نہیں ہوتے تھوڑے تھوڑے روزے رکھواتے ہیں، اور پھر جب ان کے اوپر فرض ہو جاتے ہیں تو وہ بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ 30 کے 30 روزے پورے رکھتے، اور بڑے ہونے تک عادت ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بالکل نیا ہوتا ہے اس کے لیے، جو چاہے وہ طاقتور ہو، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے لگاتار روزے رکھنا، تو یہ شروع کی آیتیں تھیں۔ اب یہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا، اب روزہ جو ہے کوئی صحت مند انسان جو ہے روزہ چھوڑ نہیں سکتا، طاقتور، یہ نا کہ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی فدیہ ہے، اب جو کوئی طاقت رکھتا ہے نا روزے رکھنے کی تو وہ جو ہے اب فدیہ نہیں دے سکتا، اب یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ اور وہ انسان جو ہے کوئی بیمار ہے، سفر پر ہے، وہ جو ہے فدیہ، اس کا دوسرے معنی بھی کیے گئے ہیں، یعنی کچھ مفسرین نے اس کے دوسرے معنی بھی یہ کیے ہیں کہ جو کوئی سفر پر ہے
مریض ہے، بیمار ہے اور وہ فدیے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ ایک مسکین کو ایک دن کا کھانا کھلا دے، اور جو خوشی سے کرے گا وہ اس کے لیے بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ الگ ہے کہ جو طاقت رکھتے ہیں روزے کی، یعنی روزے کی طاقت رکھتے ہیں تو فدیہ ہے مسکین کا کھانا کھلانا. اب یہ کیا ہے، یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. اب حکم آیا ہے کہ اب فرض ہی ہے، جو طاقتور لوگ ہیں ان کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہی ہے. اب جو ہے روزہ چھوڑ نہیں سکتے. اگر اس میں یہ حکم ہوتا کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ فدیہ دے سکتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں، تو جتنے بھی مالدار لوگ ہوتے، حیثیت والے لوگ ہوتے، وہ روزہ چھوڑ کر صرف فدیہ ہی دیتے رہتے اور روزہ نہ رکھتے، اور روزے میں جو اتنے سارے بینیفٹس ہیں ہر طرح کے، اس سے وہ لوگ محروم رہ جاتے. ٹھیک ہے. تو اس لیے دونوں طریقے سے یہ آیت سن لیے. اگر کوئی آپ سے کسی بھی طریقے کا مسئلہ پوچھے تاکہ آپ بتا سکیں کہ جو کوئی فدیے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ فدیہ دے دے، یا دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ جو کوئی روزے کی طاقت رکھتا ہے وہ فدیہ دے دے، کھانا کھلانا، تو یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے اگر اس میں یہ معنی لیے جائیں. تو قرآن میں آپ کو زیادہ تر یہی ملے گا کہ یہ حکم اب منسوخ ہو چکا. تب جب آپ تفسیر میں پڑھیں گے تو زیادہ تر آپ کو یہ ملے گا کہ یہ حکم اب منسوخ ہو چکا. تو جو کوئی خوشی سے کرے گا تو وہ بہتر ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ کہ تم روزہ رکھو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے تو تمہیں ہر حال میں روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، روزہ تمہارے لیے بہتر ہے. پھر دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں خاص طور سے روزہ رکھتے، قرآن سے تعلق جوڑتے. اب دیکھیے آگے آیتیں آ رہی ہیں. آیت 185. شہر مطلب مہینہ. شہر کس کو کہتے ہیں؟ مہینہ. اشہر مہینوں کو، اور سنگولر کے لیے کیا آتا ہے؟ شہر، مہینہ. رمضانہ رمضان کا. الذی وہ ہے جو، الذی مطلب جو، یعنی سارے مہینوں میں ایک مہینہ، اس لیے الذی آیا ہے ایک کے لیے. جو انزلہ نازل کیا گیا، انزلہ ینزلو سے بنا ہے، اور انزلہ کیا ہے؟ فعل مجہول ہے، ماضی مجہول. نازل کیا گیا فی ہی اس میں، قرآن. ہدن ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، للناسی لوگوں کے لیے، وبینات اور کھلی ہوئی نشانیاں، بینات کھلی ہوئی نشانیاں. من الہدا ہدایت میں سے، من مطلب سے، اور ہدا ہدایت میں سے یعنی ہدایت کی. والفرقان اور فرقان کی. فرقان کس کو کہتے ہیں؟ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی فرقان ہوتی ہے، یعنی ایسی کتاب جو سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں فرق کرے، اور جو سچ بتائے جھوٹ الگ بتائے، اس کو فرقان کہتے ہیں. فرق سے بنا ہے یہ، فا را قاف، فرق کرنا. اور فرقان. فمن تو جو کوئی، فا مطلب تو، من جو کوئی، شہیدہ حاضر ہو، موجود ہو. شہیدہ کہتے ہیں حاضر ہونے کو، موجود ہونے کو. یہ فعل مضارع ہے، فعل ماضی ہے. شہیدہ وٹنس کے لیے آتا ہے، اور اس کا ماضی کیا ہے؟ شہیدہ. اور اس کا مضارع ہے یشہدو، اور اس کا امر ہے اشہد. تو جو کوئی موجود ہو، حاضر ہو، منکم تم میں سے. دیکھیے شہیدہ بھی نا، اشہدہ بھی آتا ہے اس میں. شہیدہ جب لفظ آتا ہے نا 3 حرفی ماضی پر جب لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خود موجود ہونا. ٹھیک ہے. اور جب یہ اشہدہ کے ساتھ آ جاتا ہے، یعنی اگر اس کا لفظ آ جائے اشہدہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں میں فرق ہو جاتا ہے. اب شہیدہ یہاں پر کیا ہے؟ موجود ہونا، وٹنس ہونا. منکم تم میں سے. من مطلب سے، اور کم مطلب تم میں سے. شہرا مہینے میں. شہرا مطلب اس مہینے میں. یہ مہینہ کے ایک مہینے کے لیے آتا نا، شہر مہینے میں. فل یسم ہوں. فا دیکھیے پہلے اس میں کیا آیا ہے؟ فا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو. ٹھیک ہے. پھر یہ لام آیا ہے، اور لام کے اوپر جزم آیا ہے. آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں نا، لام اور لام کے اوپر جزم آیا ہے. تو جب بیچ میں لام آ جاتا ہے، یعنی ایک سیکنڈ لیٹر پر جب لام آ جاتا ہے اور لام کے اوپر جزم آ جاتا ہے تو اس کے مطلب ہو جاتے ہیں چاہیے کہ، یعنی چاہیے کہ. یسم ہوں. یسم وہ روزے رکھے، ہم اس میں. ساما یسومو سے بنائے نا، یہ ساما اس نے روزہ رکھا، یسومو وہ روزے رکھتا ہے، یہ رکھے گا. اور یہ فعل مضارع ہے یسم، تو وہ روزے رکھے ہو اس میں.
یا اس کے مطلب رمضان کے. تو کیا ہو گیا اس کے معنی اکٹھا پڑھیں گے تو چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس کے. ومن وا مطلب اور من جو کانا ہے مریدن مریض او علا او مطلب یا علا پر سفرین سفر پر. فعدتن تو عدت پوری کرنی ہے یعنی گنتی پوری کرنی ہے. من ایامن اخر دوبارہ آ گیا یہ من مطلب سے ایام دنوں سے اخر دوسرے دنوں سے. یریدو ارادہ کرتا ہے چاہتا ہے. ارادہ یریدو فعل مضارع ارادہ کرتا ہے چاہتا ہے اللہ بکم تمہارے ساتھ یسرا آسانی کا. یعنی اللہ تعالیٰ کس چیز کا ارادہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ آسانی کا ایزینس کا. ولا اور نہیں یریدو وہ ارادہ کرتا. ارادہ یریدو فعل مضارع اور نہیں وہ ارادہ کرتا بکم تمہارے ساتھ عسرا تنگی کا یعنی ہارڈ شپ تنگی. ولی تکملو وا مطلب اور لی مطلب تاکہ تکملو تاکہ تم مکمل کرو پورا کرو. تکمیل کس کو کہتے ہیں؟ تکمیل کہتے ہیں مکمل کرنے کو پورا کرنے کو. کمالہ سے بنا ہے کامل بھی اسی سے ہے یعنی مکمل کرنا. تاکہ تم مکمل کرو یا پورا کرو. عدتن عدت کو گنتی کو. ولی تکبرو وا مطلب اور لی مطلب تاکہ. دیکھیں جب لام کے نیچے زیر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ تاکہ. ٹھیک ہے دو ہو گئے لام کے. اگر لام کے اوپر جزم آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چاہیے کہ, اور اگر لام کے نیچے زیر آ جائے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے تاکہ. اور تاکہ تکبرو تم بڑائی بیان کرو. تکبر کبیر سے بنا ہے نا کبر کاف با را. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنا, اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا جاننا اور اس کی بڑا جان کر اس کی بڑائی بیان کرنا. اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی. اللہ اوپر اس کے جو ہداکم ہدا اس نے ہدایت دی کم تمہیں. ولا اللکم اور تاکہ تم تشکرون. لا اللہ مطلب تاکہ اور کم مطلب تم تشکرون شکر ادا کرو. شکرا یشکرو شکر ادا کرو. اب یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے وہ اتنا خاص مہینہ ہے رمضان کا کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا. اب قرآن پورا کا پورا رمضان کے مہینے میں کیسے نازل کیا گیا؟ جبکہ ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ تو 23 سالوں میں دھیرے دھیرے کر کے نازل ہوا. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ رمضان میں نازل ہوا ایک دن میں, اور آگے آئے گا کہ رمضان کے کون سے دن میں؟ طاق رات میں پورا کا پورا قرآن نازل ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے رمضان میں طاق رات کی جو رات ایک رات ہوتی ہے اس میں قرآن لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا نازل کر دیا تھا. لوح محفوظ ایک خاص کتاب ہے, وہ جو ہے غیب ہے, وہ ایمان اس پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے کیونکہ قرآن میں بھی اس میں آ جائے گا اس کے بارے میں. تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بہت خاص کتاب ہے, اس کے اندر ہر چیز ہے, قسمتیں ہیں, تقدیریں ہیں, سب کچھ ہیں. یہاں تک کہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر اتار دیا تھا. پھر لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دھیرے دھیرے کر کے جبریل امین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کرتے رہے وقت وقت پر. ٹھیک ہے, تو وہ وقت وقت پر نازل کرتے رہے. تو اس طرح رمضان کا مہینہ بہت خاص مہینہ ہے. ٹھیک ہے, تو کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ شہر رمضانہ مہینہ رمضان کا, الذی وہ ہے جو انزلہ نازل کیا گیا, فیہ اس میں, القرآن قرآن, ہدن ہدایت ہے, للناسی لوگوں کے لیے, والبینات اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں, من الہدا ہدایت کی, والفرقانہ اور فرقان کی. اتنا فائدہ ہے قرآن سے, یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. قرآن کے ذریعے ہی لوگوں کو ہدایت مل سکتی ہے. اگر کوئی یہ سوچے کہ مجھے ہدایت چاہیے, مجھے سب کچھ آ جائے, میں بہت سیدھے راستے پر چلوں اور میں شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤں, لوگوں کے بہکاوے میں نہ آؤں, دنیا میرا بیوقوف نہ بنائے, تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن میں غور و فکر کرے, قرآن کو معنوں کے ساتھ ہر حال میں پڑھے. اور قرآن کو چھوڑ دیا تو اسے ہدایت نہیں مل سکتی, اور اگر قرآن کو پکڑا تو ہدایت ملے گی. اور فرقان کی بھی ہدایت. فرقان کیا ہوتا ہے؟ جس نے زندگی میں ایک بار قرآن کو غور اور فکر کر کے پڑھ لیا اور اس کے معنی سمجھ لیے,
تو کبھی بھی کوئی بھی اس کو سچ اور جھوٹ میں ورگلا نہیں سکتا، اس کو بہکا نہیں سکتا، اس کو پتہ چل جائے گا سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کوئی اس کو اب اپنی مرضی سے کہیں بھی پھیر نہیں سکتا، جو صحیح جگہ ہے وہ اسی راستے پر وہ انسان جائے گا۔ تو اتنا فائدہ ہے قرآن سے۔ اور تو جو کوئی حاضر ہو تم میں سے اس مہینے میں، یعنی فمن، تو جو کوئی شہیدہ حاضر ہو، موجود ہو، منکم تم میں سے، الشہرا اس مہینے میں، فل یسمہ، فا مطلب تو، لام مطلب چاہیے کہ، یسمہ وہ روزے رکھے اس کے، تو چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس کے، یعنی رمضان کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اتنا خاص مہینہ ہے، اگر تمہیں کوئی مجبوری نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، تم میں سے کوئی اس مہینے کو پا لے، اس میں زندہ ہو، صحت مند ہو، تو وہ اس میں روزے رکھے۔ ومن، اور جو کوئی کانا ہے مریض، او علی سفرین یا سفر پر، فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، یعنی اگر بیمار ہیں تو پھر گنتی پوری کرنا دوسرے دنوں میں یا سفر میں ہے۔ یریدو چاہتا ہے اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ، بکم تمہارے ساتھ، یسرا آسانی کا، یسرا کہتے ہیں آسانی کو، ایزینس کو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں روزہ رکھنے میں، اب روزہ رکھنے کو کہا گیا، روزہ تو فرض ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کتنے زیادہ فائدے ہیں ہماری باڈی کے لیے بھی، اور ہر طریقے سے بہت فائدے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، آسانی کیا کر دی کہ اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو یہ ہمارے لیے آسانی ہو گئی کہ ہم روزہ چھوڑ کر دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں، تو یہ آسانی ہو گئی۔ تو ارادہ کرتا ہے اللہ ہمارے ساتھ آسانی کا، ولا اور نہیں وہ ارادہ کرتا تمہارے ساتھ اسرا تنگی کا، یعنی اللہ تعالیٰ ہارڈ شپ کا، تنگی کا ہمارے ساتھ ارادہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے، مشکل میں ہمیں نہیں ڈالتے۔ اور ولی تکملو، اور تاکہ تم پوری کرو، عدتا گنتی کو، یعنی ایسا کیوں، یعنی دوسرے دنوں میں کیوں رکھنے روزے، تاکہ جو تمہیں مہینے میں 30 روزے رکھنے ہیں ان کی گنتی پوری ہو جائے، جب بیمار ہو اگر چھوٹ جائیں تو پورے سال کبھی بھی ان کو پورا کر لو اگلے رمضان آنے سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے۔ ولی تکبرو، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرو، اللہ اوپر ہے اس کے جو، ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں، ولا اللکم تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں خاص طور سے قرآن سے تعلق رکھتے تھے، اور رمضان میں ہی قرآن جو ہے پورا کا پورا نازل کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ انسان کے حق میں سفارش کرے گا، اور رات کا قیام بھی، یعنی انسان جو تراویح پڑھتا ہے نا، رات کو قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تو وہ بھی انسان کے حق میں سفارش کرے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا، یعنی تراویح پڑھی، تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر روزہ اور قرآن بھی انسان کے لیے سفارش کریں گے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ روزہ اور قرآن انسان کے لیے سفارش کرے گا۔ آپ قرآن میں اتنا ٹائم نکال دیتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس کلاس میں آتے ہیں، تو اس کا فائدہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں تو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو ہدایت مل رہی ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق پتہ چلے گا، قرآن میں کیا ہے یہ پتہ چلے گا، زندگی جینے کا طریقہ آئے گا، اور آخرت میں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ قرآن آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ اگر آج آپ نے قرآن کو پکڑ لیا اور اس کو نہیں چھوڑا تو قبر میں اور میدان حشر میں اور حساب کتاب کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن آپ کو نہیں چھوڑے گا، اور وہ یہ بھی کہے گا کہ جس طرح تو نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا تھا، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور تیرا ساتھ دوں گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے روکا اور اس کی خواہشات سے اسے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کر لو۔ قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کرے، تو دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبریل امین کے ساتھ قرآن کی ریویژن کیا کرتے تھے ہر سال۔ اور تراویح کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا قیام یعنی 3 راتوں یعنی 25، 23 اور 27 کو صحابہ کرام کو قیام کرایا، یعنی باجماعت تو تراویح پڑھائی، سارا مہینہ نہیں پڑھائی لیکن کچھ دن پڑھائی، لیکن اس میں ان کا شوق اتنا بڑھ گیا تھا، یعنی صحابہ کرام کا شوق اتنا بڑھ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہونے لگی کہیں یہ رمضان کی طرح فرض نہ ہو جائے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے اپنے گھروں میں تراویح پڑھنے کو کہا، لیکن پھر بعد میں اب یہ جو ہے تراویح جو ہے
باجماعت پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، باجماعت تراویح پڑھنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ کو دو راستوں کا اختیار دیا جاتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا کہ دو راستوں میں سے کوئی ایک راستہ چن لو، تو آپ آسان راستہ اختیار کرتے، لیکن بشرطے یہ یعنی اس میں گناہ نہ ہو، یعنی اس میں گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو، خوشخبری دیا کرو، نفرتیں نہ پھیلایا کرو۔ مطلب آسان دین ہے نا یہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگوں کو بھی تم آسانیاں بتاؤ، مشکلیں نہ بتاؤ۔ اگر کوئی کسی کو آپ کو اسلام کے بارے میں بتانا ہے، کوئی غیر مسلم ہے یا کوئی بھی ہے، اگر اس کو اسلام کے بارے میں بتانا ہے تو آپ کیا بتائیں گے اس کو؟ اس کے اندر جو آسانیاں ہیں نا اور اس کے جو فائدے ہیں، آسانیاں ہیں، سب سے پہلے وہ بتائیں گے۔ اگر آپ نے مان لی ایسا مشکل دین کر کے پیش کیا، اس میں تو 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، اس میں تو روزے رکھنے پڑیں گے، پردہ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو پیک کرنا پڑے گا، اس طرح کر کے اگر آپ نے مشکلات یعنی جو مشکل ہیں اس کے اندر وہ بتا دیں تو لوگ دین سے بھاگتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آسانیاں بتانی ہیں، اور دین جو ہے آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے۔ اور جب آپ آسانیاں بتائیں گے، پھر یہ جو پردہ کیوں ہے، روزے کیوں ہیں، نمازیں کیوں ہیں، وہ اپنے آپ ہی لوگ اس کو کرنے کو تیار ہوں گے، کیونکہ اس کے فائدے ان کو پتہ چل جائیں گے، اور اس میں کتنی خشوع ہے، خضوع ہے، مزہ آنے لگے گا، یہ اپنے آپ ہی لوگ کرنے لگیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو، کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ تو سحری کرنا جو ہے واجب ہے، اور اس میں برکت ہے، اور اس میں طاقت ہے، اس لیے ہمیں بھی سحری کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور رمضان اور روزہ اس میں جو ہے قرآن کے ساتھ جو ہے خاص تعلق اب جوڑنا ہے۔ ویسے لوگ جوڑتے ہیں خاص تعلق، اور خاص طور سے اس میں جو ہے لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ قرآن تو آپ کو پڑھنا ہے، لیکن جو قرآن ہے اس میں صرف پڑھنا نہیں ہے، آپ کو اس میں غور اور فکر کرنی ہے قرآن میں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے ہر سال قرآن میں دورے قرآن ہوتا ہے، اور دورے قرآن میں جو ہے قرآن کے معنی سمجھائے جاتے ہیں کہ قرآن کے اندر ہے کیا، اور بہت کم تفسیر کے ساتھ جتنی ضرورت ہے، تو اس کو دورے قرآن کہتے ہیں۔ یعنی رمضان میں ہے کہ روزہ جو ہے کفایت کرنے والی چیز ہے، بچانے والی چیز ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ روزہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے ابو ذر، یہ ایک ایسا فرض ہے جو آخرت میں کفایت کرنے دینے والا ہے، یعنی بچا دینے والا ہے، اور یہ اکیلا عمل ہے، اپنے آپ پرسنل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور روزے کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہوتا ہے، روزے کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ روزہ تقویٰ پیدا کرنے میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، یعنی تقویٰ اگر چاہیے تو روزہ رکھنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر سارے کام آسان کر دیتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔